ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। जो गेमिंग एडिक्शन है, जो आजकल फ़ोन एडिक्शन या स्क्रीन एडिक्शन के साथ वाबस्ता होती है कि बच्चों के अंदर यूजुअली देखने को मिलती है। जो आजकल की जनरेशन है, पबजी का नाम सबने सुना होगा। पहले ये ऑब्ज़र्व किया जाता था कि ये इमेच्योरिटी के साथ लिंक्ड है या फिर ये कोई मॉरल थिंग है, जिस तरह गैम्बलिंग या बाकी चीज़ों में समझा जाता है, कार्ड गेम्स में इस तरह इसको भी देखा जाता था कि कोई लेज़ी है, उसका कोई लाइफ गोल नहीं है, तो वो ये गेमिंग के पैटर्न में जा रहे हैं या एक्सेसिव प्लेइंग करे, वीडियो गेम्स हो या कुछ भी चीज़ हो। फिर ओवर टाइम जिस तरह आपने बताया कि ऑब्ज़र्व किया गया कि कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं इसके साथ, जिसमें आपका लॉस ऑफ कंट्रोल आना सबसे पहली चीज़ है। बेसिकली होता ये है कि जब गेमिंग एडिक्शन की हम बात करते हैं तो गेमिंग एडिक्शन में सबसे पहले कि आपके फंक्शनिंग, जैसे कि डॉक्टर रहमा ने भी डिस्कस किया कि आपके फंक्शंस बल्कि लेवल्स जो हैं वो बने होते हैं गेम्स एडिक्शन में कि आप फर्स्ट लेवल जीतेंगे तो आपको और ज़्यादा खुशी मिलेगी और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो साइकोलॉजिकली बेसिकली आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट, एंड जो हमारा शो है यू आस्क्ड फॉर इट, इसके मुतल्लिक ही मैं अगर जो इंट्रोडक्शन देना है कि इसमें आप सवाल पूछते हैं, आप अपना कमेंट देते हैं, अपना इनपुट देते हैं और हम उनके मुतल्लिक आपसे डिस्कशन करते हैं। जो हमारा पैनल है स्पेशलिस्ट का, वो रोज़ाना स्टडी करता है इन टॉपिक्स के मुतल्लिक, साइकेट्रिक टॉपिक्स के मुतल्लिक, डिजीज़ के मुतल्लिक, फिर उनकी मैनेजमेंट के मुतल्लिक, और काफ़ी इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उन सब को आपके लिए प्रेजेंट करते हैं हम। तो हमारा जो शो है ये पाकिस्तान का कह लें वाहिद शो है जो डेली बेसिस पे साइकेट्री और मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस प्रोग्राम जारी रखता है फ्रॉम 7 PM to 8 PM। और लाहौर जो पाकिस्तान है उसके तीनों बड़े शहरों लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से ये शो नशर किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है। डेज़ कुछ इस तरह डिवाइडेड हैं कि सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे 4 दिन लाहौर स्टूडियो से, वेडनेसडे इस्लामाबाद एंड थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन जो कराची, नाज़िमाबाद और कराची क्लिफ्टन विलिंग वेस्ट सेंटर्स हैं वहाँ से ये शो ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तमाम सेंटर्स की जो प्रोफेशनल टीम्स हैं, जो डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, डायरेक्टर्स, सब मिलजुल के ये शो का पार्ट बनते हैं और जो अपनी ऑडियंस है, अपने पेशेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उन तक ये गाइडेंस और अवेयरनेस का प्रोग्राम जारी रखते हैं। इसी तरह जो हमारा मंडे का शो होता है
اس میں ہم کچھ سائکیٹرک ڈس آرڈرز ڈیزیزز کو مد نظر رکھتے ہیں، ان کے متعلق ڈسکشن کرتے ہیں، ان کی بائیو کیمسٹری، جو چینجز آتے ہیں برین کے اندر، ہارڈ ویئر کے، سافٹ ویئر کے، مطلب کہ جو ان کی سائیکولوجیکل ایسپیکٹس ہوتے ہیں اور جو میڈیکل کنسرنز ہوتے ہیں، ان سب کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں، اور جو ان کی مینجمنٹ ہے اور موسٹ امپورٹنٹلی جو ان کا رول ہے ان فیملی سیٹنگ اور سوشل سیٹنگ، مطلب کہ جو بیماریاں سائکیٹرک بیماریاں ہیں یہ صرف اور صرف ایک بندے کے اندر نہیں رہتی، بلکہ ان کے ساتھ رہنے والوں، جو ان کے لوڈ ونز ہیں، ان کی فیملیز ہیں، اور سم ٹائمز ان کی جو سوسائٹی ہے، ان پہ بھی کچھ نہ کچھ افیکٹ رکھتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور آخر پہ جو ان کی میڈیکیشن ہے، جو ان کی مینجمنٹ ہے، سائیکو تھیراپی اور لائف اسٹائل موڈیفیکیشن، یہ ساری چیزیں بھی اس شو کا پارٹ بنتی ہیں۔ تو وداؤٹ فردر ڈیو آج کا جو شو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر احمد قادری ہے، آپ کا ہوسٹ۔ میرے ساتھ جو موجود ہیں آج کے دن ڈاکٹر رحمہ انور، میڈیکل آفیسر ولنگ ویز السلام علیکم۔ پاکستان سینٹر سے وابستہ، اور جو پیشنٹس ہیں اور فیملیز ہیں ان کو سائیکو ایجوکیشن ریگارڈنگ میڈیکل پوائنٹ آف ویو اور جو ساری میڈیکل مینجمنٹ ہے یہ کرتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مس آمنہ سعید، وعلیکم السلام، یہ کلینکل سائیکولوجسٹ ولنگ ویز پاکستان لاہور سینٹر سے، جو کلینکل سائڈ ہے، جو سائیکولوجی کی سائڈ ہے، جو پیشنٹس اور فیملیز کو سائیکو ایجوکیشن اور جو سی بی ٹی اور ڈفرینٹ سائیکو انالیسس کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ یوٹیلائز کرتے ہوئے ہیلپ کرتی ہیں۔ تو ویلکم ٹو دا شو، اور ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، اٹ از ویری انٹرسٹنگ، جو گیمنگ ایڈکشن ہے، جو آج کل فون ایڈکشن یا اسکرین ایڈکشن کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، کہ بچوں کے اندر یوزلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جو آج کل کی جنریشن ہے، پب جی کا نام سب نے سنا ہوگا، جو ویڈیو گیم ہے، موبائل گیم ہے، جس کو دیکھتے ہیں تو ہر بندہ لگا ہوتا ہے، گھنٹے گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے متعلق یہ دیکھنے کو ملتا نہیں ہے کہ بندہ اس سے آگے جاتا ہے یا پھر اس کو چھوڑ کے کوئی اور کام کر لیتا ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ پھر ان کے جو اکیڈیمک پرفارمنس ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے۔ اس میں اور دیکھا جاتا ہے کہ ان کی جو کھانے پینے کی روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ پھر ان کی جو رات کی نیندیں ہیں، رات کی روٹین ہے، سلیپ کی روٹین ہے، جاگنے کی روٹین ہے، وہ ساری افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم آج کے دن ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ یہ گیمنگ ایڈکشن اصل میں ہوتی کیا ہے، اور اس کا پھر علاج اور جو سارے کنسرنز ہیں فیملی کے اور سوشل امپیکٹ کے وہ کیا ہیں، اور کس طرح ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی ہسٹری کے متعلق، کہ گیمنگ ایڈکشن اس کو آنے سے پہلے، مطلب جب فار دا فرسٹ ٹائم گیمز ڈیولپ ہوئی تھیں، تو ایک مجھے یاد ہے کہ پنگ پونگ کے نام سے ایک کمپیوٹر گیم دریافت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے جو گیمز تھیں وہ جیسے کارڈ گیمز ہیں، منوپلی ہے، تاش ہے، یہ کھیلی جاتی تھیں، اور ان کے متعلق بھی جو عام طور پہ جو رائے دی جاتی تھی وہ کوئی اچھی رائے نہیں دی جاتی تھی، کہ یہ برے لوگ کھیلتے ہیں، یہ جو کھیلتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، ان کے پیچھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی اخلاقی خرابی ہے، اس طرح کی باتیں دیکھنے کو ملتی تھیں، سننے کو ملتی تھیں۔ اسی طرح جب گیمنگ آئی، ویڈیو گیمز آئیں، کمپیوٹر گیمز آئیں، موبائل گیمز آئیں، تو ان کے متعلق بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی ڈیمونک کہہ لیں، کوئی شیطانی کوئی کام ہے، یہ کوئی کردار کی خرابی ہے، یہ کوئی لیزی لوگ ہیں وہ کھیلتے ہیں، جن کی کوئی لائف نہیں ہے وہ کھیلتے ہیں، یہ روٹین جو برقرار نہیں رکھ پاتے وہ کھیلتے ہیں، اور اس سے یہ خرابیاں ہی صرف آتی ہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب ایکسیپٹنس آئی ایک طرف گیمنگ کی طرف، کہ اچھا اس میں تو کافی سٹوریز وابستہ ہیں، یہ جو گیمز ہیں یہ صرف اور صرف ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، ان کے اندر کافی آرٹ ہے، ایک فارم آف آرٹ اس کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیا گیا۔ لیکن پھر جو کوئی بھی اگر چیز اچھی ہو یا خراب ہو، جب اس کی ایکسیس دیکھنے کو ملتی ہے تو پھر اس سے خرابیاں وابستہ ہو جاتی ہیں، اس کے اندر ایڈکشن کا پہلو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو سائنس نے اسٹڈی کیا کہ واقعی میں جو ایڈکشن ہے وہ صرف اور صرف نشوں کی طرف یا گیمبلنگ کی طرف نہیں، بلکہ گیمنگ کی بھی ایڈکشن ہو سکتی ہے۔ اور ریسنٹلی ہی
20 ایئرز اگو 15 ایئرز اگو جو گیمنگ ایڈکشن ہے فار دا فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کی گئی ان DSM-5 ایز انٹرنیٹ یوز ڈس آرڈر، جس کے اندر ملٹی پلیئر جو گیمز تھیں ان کو کنسیڈر کیا گیا کہ جو لوگ صرف گیمز ہی کھیلتے رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کی جو لائف خرابی کی طرف جا رہی ہے، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر کھانے کی طرف وہ پرائیورٹی نہیں رہتی، جو ان کے سوشل انٹریکشنز ہیں وہ نہیں رہتے، اگر وہ کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی ایکیڈیمک ہے، اسٹڈیز ہیں، تو وہ خرابی کی طرف جا رہی ہیں، اگر کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی ورک پلیس پہ ہوتے ہیں تو ان کی ورک پرفارمنس خرابی کی طرف جا رہی ہے. تو یہ کچھ کرائٹیریا بنایا گیا انٹرنیٹ یوز ڈس آرڈر کا. پھر 2 سال بعد 3 سال بعد فار دا فرسٹ ٹائم ICD-11 کے اندر گیمنگ ڈس آرڈر کے نام سے اس کو لکھا گیا، اور اب امید ہے کہ جو نیکسٹ DSM-5 جو ریوائزڈ ورژن آئے گا تو اس کے اندر بھی اس کو شامل کیا جائے گا ایز اے پراپر ڈس آرڈر، کہ اس کا یہ کرائٹیریا ہے اور کس طرح اس کو مینیج کرنے کی طرف جانا چاہیے. لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس جو نالج موجود ہے اس پہ ہم بات چیت کریں گے، اور میں جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر راما ہمیں جو تھوڑی سی اس کی بایو کیمسٹری ہے، جو چینجز آتے ہیں، مطلب کہ ایک تو وہ اسپیکٹ ہو گیا جو اوور آل کسی بھی ایڈکشن میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈپینڈنس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹولرنس آنا شروع ہو جاتی ہے، ڈوپامین اور سیروٹونن کے امبیلنس آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ میجر پارٹس ہیں جو گیمنگ ایڈکشن کے اندر دیکھے جاتے ہیں، جو برین اسٹرکچرس کے اندر اور برین بایو کیمسٹری کے اندر دیکھے جاتے ہیں، تو ان کو ہم کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں ود گیمنگ ایڈکشن؟ جی اچھا، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پہلے یہ آبزرو کیا جاتا تھا کہ یہ امیچیورٹی کے ساتھ لنکڈ ہے، یا پھر یہ کوئی مورل تھنگ ہے، جس طرح گیملنگ یا باقی چیزوں میں سمجھا جاتا ہے، کارڈ گیمز میں اس طرح اس کو بھی دیکھا جاتا تھا کہ کوئی لیزی ہے، اس کا کوئی لائف گول نہیں ہے، تو وہ یہ گیمنگ کے پیٹرن میں جا رہا ہے یا ایکسیسو پلینگ کرے، ویڈیو گیمز ہو یا کچھ بھی چیز ہو. پھر اوور ٹائم جس طرح آپ نے بتایا کہ آبزرو کیا گیا کہ کچھ اسپیسیفک پیٹرنز ہیں اس کے ساتھ، جس میں آپ کا لاس آف کنٹرول آنا سب سے پہلی چیز ہے. اس کے بعد آپ کی مطلب انہیبیشن والی چیز بھی ختم ہو جانا ہے کہ آپ اس کے اندر یہ ڈٹرمن نہیں کر پا رہے کہ کتنی دیر بعد جو ہے رک جانا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی لائف ایک طرح سے امبیلنس کی طرف جا رہی ہے، ڈسپائٹ سینگ دا کانسیکوینسز، کہ آپ مینیج نہیں کر پا رہے، روٹین ڈسٹربنس آ رہی ہے، بٹ اسٹل آپ اسی پیٹرن میں واپس جا رہے ہیں. تو جب دیکھا گیا کہ لاس آف کنٹرول اس کے اندر انوالوڈ ہے، اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ لیزینس یا مورل اسپیکٹ نہیں صرف اس میں انوالوڈ، یا کسی کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو وہ اس وجہ سے گیمنگ کی طرف نہیں جا رہا. تو پھر اس پہ اسٹڈی کر کے اس کو بھی ایک طرح سے، جس طرح سبسٹنس یوز کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی لاس آف کنٹرول ہے، اس کے اندر بھی وہی پیٹرنز بن جاتے ہیں اور پیشنٹ پھر اس کمپلسو یوز ہوتا ہے ڈرگس کا. اسی طرح اس میں بھی ایک کمپلشن ہوتی ہے کہ آپ نے وہ چیز کرنی ہے. تو اس کو پھر اسٹڈی جب کیا گیا تو پھر پتہ چلا کہ یہ بھی ایک کرونک اور ریلیپسنگ ڈس آرڈر ہی ہے، جس طرح کے ایڈکشن بھی ہے یا باقی بھی بیہیورل ڈس آرڈرز جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے اندر بھی ریپیٹیو پیٹرنز ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک برین بیسڈ ڈس آرڈر ہے. اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں کچھ رسک فیکٹرز بھی ہیں، جیسے جو ماڈرن گیمنگ ہے وہ کیا کرتی ہے کہ آپ کو ریوارڈز دینے میں ہوتے ہیں، یعنی آپ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریوارڈ لنکڈ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اب لوگ اس کے اوپر بیٹس وغیرہ بھی لگاتے ہیں. اس کے اندر مطلب ایک بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں، اور اس سے مانیٹری بینیفٹس بھی بہت زیادہ آپ کو ملتے ہیں، اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے، مطلب آپ بیٹھے بیٹھے ایک وقت میں آپ کو مل رہی ہے فوراً ریوارڈز. تو اس کی بیسس پہ ایک تو ریوارڈز بہت زیادہ مل رہے ہیں، دوسرا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، مطلب بہت زیادہ لیولز ہوں گے اگر کسی گیم کے، یا بہت لمبے عرصے تک وہ چلتی رہتی ہیں گیمز، پھر ان کے ڈفرینٹ سیریز بھی آتے رہتے ہیں. تو یعنی کنٹینیوڈ پیٹرن ہے کہ اس کا کوئی پاز نہیں ہے، لمٹ لیس ہے. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کانسٹنٹلی بندہ اس پیٹرن میں یا اس لوپ میں رہتا ہے اور نکل نہیں پاتا، اور کمپلشن بھی ساتھ میں بن گئی ہے. اگر ہم اس کی بات کریں کہ برین کے اندر اصل میں کیا ہو رہا ہے، تو جس طرح سے ہمارے باقی سبسٹنس یوز میں یا جو OCD وغیرہ کے اندر یا کوئی بھی سائیکائٹرک النس کے اندر برین ایریاز افیکٹ ہوتے ہیں، اس طرح اس کے اندر بھی افیکٹ ہوتے ہیں. مین جو سسٹم ہے وہ ہمارا ریوارڈ پاتھ وے کا ہائی جیکنگ والی چیز ہی آتی ہے کہ سب سے پہلے جو ڈوپامین ہم بات کرتے ہیں کیمیکل، وہ کیا کریٹ کرے ہماری برین کے اندر، اینٹیسپیشن کریٹ کرے، وہ ہمیں وانٹ مطلب ایک چیز کرنے پہ مجبور کرتا ہے، ڈرائیو کرتا ہے ٹورڈ سم تھنگ، موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، موٹیویشن ہمارے اندر پیدا کرے کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے تو اس سے ہمیں ریوارڈنگ والی فیلنگ آئے گی یا ہمیں ریوارڈ ملے گا. تو جب کرونک اوور ٹائم کیا ہو رہا ہے کہ بندہ وہ چیز کیے جا رہا ہے
تو ڈوپامین ڈیسینسٹائزیشن ہو جائے گی، یعنی آپ کے برین کے اندر جو نارمل اماؤنٹ میں بیس لائن ڈوپامین پروڈکشن ہو رہی تھی نارمل ایکٹیویٹیز سے، ہیلدی ایکٹیویٹیز سے، اپنے ریلیشن شپ مینٹین کرنے سے، کھانا پینا نارمل رکھنے سے، سلیپ اپنی ہائیجین مینٹین کرنے سے، صحیح ٹائم پہ سونے جاگنے سے، یا کسی بھی اور ایکٹیویٹی سے جو جیسے اچھا کھانا کھا لینے سے، یا کسی اور ہیلدی پروڈکٹیو گیمز کے اندر انوالو ہونے سے، وہ آپ کو ملنا بند ہو جائے گی. بیس لائن ڈوپامین لیولز ہی جب کم ہو جائیں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ جس طرح ہم ٹالرنس کے کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں کہ ریسیپٹرز ہی کم ہو جائیں گے آپ کے برین کے اندر ڈوپامین پروڈیوسنگ، جن پہ جا کے ڈوپامین لگنا تھا، وہ ریسیپٹرز کی جب ڈاؤن ریگولیشن ہو جائے گی تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ صرف آرٹیفیشل سورس سے یا آپ کو وہی چاہیے جو گیمنگ سے آپ کے اندر ڈوپامین پروڈیوس ہو رہا ہے، باڈی خود سے جنریٹ کرنا بند کر دے گی باقی ایکٹیویٹیز کے تھرو. تو باقی ایکٹیویٹیز کیا لگنا شروع ہو جائیں گی؟ ڈل لگنا شروع ہو جائیں گی. آپ کو لگے گا کہ میں اگر ٹائم پہ سو رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں یا کچھ بھی کر رہا ہوں، وہ مجھے وہ خوشی یا گریٹیفیکیشن نہیں دے رہا، یا اگر میں ایفرٹس بھی کر رہا ہوں تو ان کے ریزلٹس آنے میں یا وہ چیزیں مجھے ملنے میں، اس کا رسپانس ملنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے. لیکن یہ تو مجھے جلدی سے رسپانس دے رہا ہے. گیمنگ اگر میں کر رہا ہوں تو اس کے اندر تو مجھے فوراً انسٹنٹ گریٹیفیکیشن والی فیلنگ آ رہی ہے. تو بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ ڈوپامین آپ کا پاتھ وے ہائی جیک ہو رہا ہے، اور صرف جو ہے وہ آپ کو اسی چیز سے ایک سکون اور سیٹسفیکشن جنریٹ ہو رہی ہے، اور آپ دوبارہ سے اس لوپ میں وہ کرنے کی طرف جاتے ہیں. پھر دوسری چیز جو اس میں افیکٹ ہو رہی ہے وہ آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس آتا ہے، جس کا مین فنکشن کیا ہے کہ پلاننگ میں وہ انوالوڈ ہے. وہ آپ کو بتا رہے کہ انہیبیشن کے اندر انوالو ہوتا ہے وہ. تو کیا ہوگا کہ جب آپ کا امپلس کنٹرول کے اندر کہ آپ نے اگر کسی چیز کرنے کا دل بھی کرے تو ایک لمٹ تک وہ آپ نے چیز کرنی ہے، اس کے بعد یو نیڈ ٹو کنٹرول یور سیلف. لیکن جب آپ کا وہ اوور ٹائم کیا ہوتا ہے، کرونک اگر اسٹیمولیشن رہے تو پری فرنٹل کارٹیکس کی ایکٹیویٹی ڈکریز ہو جاتی ہے، تو آپ کا جو ایبلٹی ٹو کنٹرول ہے یا جو اپنا سیلف کنٹرول لیول ہے وہ ڈکریز ہو جائے گا. اینڈ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ دوبارہ سے انہیں ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں گے. تو اوور ٹائم پری فرنٹل کارٹیکس بھی اس کے اندر افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. پھر اگر ہم بات کریں کہ جیسے کوئی بھی انسان کوئی سبسٹنس یوز چھوڑتا ہے یا اس کو وہ سبسٹنس نہیں مل رہا ہوتا، یا اگر کوئی ریپیٹیو کوئی ایکٹیویٹیز کرے اور وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی، یا اگر کسی انسان سے اٹیچمنٹ والی پرابلم ہے اگر وہ نہیں مل رہا، تو کیا ہوتا ہے ہمارے باڈی کے اندر اسٹریس جنریٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح جب کوئی بندہ گیمنگ کے اندر انوالوڈ ہے بہت ایکٹیولی، اور ہم اس کو اچانک سے کہہ دیں تم نے اب آج کے بعد سے گیم نہیں کھیلنی، تو اس کے اندر وہی سارے سمٹمز آئیں گے جو کسی بھی وڈرال کے اندر آتے ہیں. یعنی کیا ہوگا؟ اریٹیبلٹی ہوگی، ریسٹلیسنس ہوگی، انگزائٹی ہوگی، اینگر آئے گا، یہ ساری فیلنگز آنا شروع ہو جائیں گی. جب یہ سب پیٹرنز آئیں گے تو یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ وڈرال والی سچویشن ہی ہے، باڈی کے اندر ایک اسٹریس ہی جنریٹ ہوا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے یعنی آپ کے اندر اسٹریس ہارمونز جو ہے وہ اتنے ہائی لیول کے ہوں گے کہ اس کی وجہ سے آپ کو وڈرال سمٹمز آنے لگ جائیں گے. تو یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ کیمیکل لیول پہ اور برین کے اسٹرکچر لیول کے اوپر چینجز آ رہے ہیں. اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ کوئی اپنی چاہت سے وہ چیز کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ چیز کرنے کی، اور اگر وہ یہ چیز نہیں کر رہا تو اس کو سکون یا سیٹسفیکشن کی فیلنگ جنریٹ نہیں ہو رہی. اگر وہ گیمنگ کر رہا ہے تو پھر اس کو فیل ہو رہا ہے کہ آئی ایم ان دا رائٹ پلیس اور مجھے یہیں ہونا چاہیے. تو برین کے لیول پہ اس طرح سے فنکشننگ ہو جاتی ہے. پھر اگر ہم بات کریں کہ کیا صرف ٹائم اس کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، کہ اگر کوئی بندہ دن کے 5 گھنٹے کر رہا ہے تو کیا صرف 5 گھنٹے ہی کرتا رہے تو پھر ہو جائے گی اس کو؟ لیکن اس میں اور فیکٹرز بھی رسپانسبل ہیں، صرف ٹائمنگ کا رول نہیں ہے، کہ نمبر آف آورس کا رول نہیں ہے. اس میں بیہیورل زیادہ پیٹرن انوالوڈ ہے کہ آپ ان انٹرپٹیڈ یوز کرتے رہو، آپ کی وہ چیز پرائرٹی پہ آ جائے ایز کمپیئر ٹو آل دی ادر لائف ایکٹیویٹیز. اس کا بھی رول ہے. پھر آپ کو کمپلشن محسوس ہو کہ آپ دن میں اگر سارے دن میں وہ چیز نہیں کر رہے تو آپ کو فیل ہو کہ میں کچھ مس کر رہا ہوں اور اس کے بغیر میری لائف کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے اور کوئی کام نہیں ہے میرے پاس کرنے کے لیے. اس طرح کے تھاٹ پیٹرن آ جانا یا اس طرح کے بیہیویئر آ جانا وہ بھی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس حد تک امپیکٹ کیا ہوا ہے آپ کے اس ڈس آرڈر نے. تو جب ہم امپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی کلاسیفائی کر سکتے ہیں ارلی امپیکٹ کے اندر، جس میں کیا ہوگا؟ آپ کی روٹین ڈسٹرب ہوگی، یعنی سلیپ ڈسٹربنس آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو کھانے پینے کا اتنا کوئی ہوش نہیں رہے گا، مطلب آپ کو یاد کرانا پڑے گا کہ آپ نے یہ میل بھی اسکپ کر دیا، آپ نے وہ میل بھی اسکپ کر دیا، اور اب آپ کو ضرورت ہے ٹو سروائیول کے لیے ہی کھانے کی. تو یعنی اپنے کھانے پینے کا آپ کو اتنا دھیان نہیں رہے گا، آپ کو سونے جاگنے کی روٹین اتنی نہیں رہے گی، سرکیڈین ردم جس کو ہم کہتے ہیں وہ افیکٹ ہو جائے گا. باڈی آپ کی ایگزاسٹڈ فیل کرے گی لیکن آپ پھر بھی ڈیٹیچ نہیں کریں گے. تو ارلی ایکسپوجر کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی. پھر موڈ بھی آپ کا اریٹیبل ہوگا، مطلب اگر کوئی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اس چیز پہ کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو آپ اس پہ ری ایکٹیو اپروچ سے ہی آئیں گے، آپ اریٹیبلٹی اور اینگر کا اظہار ہی کریں گے. یہ اس کا ارلی امپیکٹ ہوگا. پھر اس کے بعد اوور ٹائم کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ ایکسیسولی یوز تو کر رہے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں ڈیزیز کیا ہے، باقی ڈیزیزز کی طرح پروگریسو ہی ہے. تو ماڈریٹلی آپ کی لائف امپیکٹ ہونے لگ جائے گی. اب اس میں کیا کیا آئے گا کہ آپ کی ایموشنل
انسٹیبلٹی آنے لگ جائے گی. آپ آئزولیٹ کر لیں گے خود کو, کیونکہ آبویسلی جب آپ گیمنگ میں انوالوڈ ہوں گے تو آپ سراؤنڈنگ سے تو ڈسٹریکٹیڈ ہیں, آپ ریلیشن شپ آپ کے کمپرومائز ہو رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ایجوکیشن وغیرہ میں ہے یا ورک پلیس پہ ہے تو اس کی وہاں پہ بھی ڈکلائن آئے گا, جیسے آپ نے پہلے بھی اسٹیٹ کیا کہ اس سے بھی پتہ چلے گا کہ اس کی فوکس صرف ایک چیز پہ ہے اور باقی سب چیزیں جو ہے وہ اگنور ہو رہی ہیں. تو ماڈریٹ امپیکٹ میں یہ سارے فیکٹرز آ جائیں گے. پھر اوور پیریڈ آف ٹائم جب ہم بات کریں سویئر امپیکٹ کیا ہونے لگ جائے گا یا سویئر کیسز کے اندر, اس میں یہ ہوگا کہ جو نیسیسری فکر ہوتی ہے فیوچر کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. کوئی گولز نہیں ہوں گے, کوئی پلاننگ نہیں ہوگی, کوئی فوکس نہیں ہوگا کہ میں نے زندگی میں آگے کیا کرنا ہے, اور صرف جو فوکس ہوگا وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا ٹورڈز گیمنگ ہی. تو یعنی فیوچر پلاننگ افیکٹ ہوگی. اس کے بعد سیلف کیئر بھی کمپرومائز ہو سکتی ہے, اور ایگریشن بھی وربل اور فزیکل دونوں طرح کا ایگریشن بھی آ سکتا ہے وین اسٹاپڈ. پہلے تو یہ ہوگا نا اریٹیبلٹی تھی جو ارلی امپیکٹ میں تھا, لیٹر آن کیا ہوگا سیویریٹی جب زیادہ ہوگی تو ایگریشن بھی آ سکتا ہے, جو کہ آپ کا فزیکل بھی ہو سکتا ہے اور وربل بھی ایگریشن ہو سکتا ہے. پھر سیلف کیئر نگلیکٹ ہوگی, یعنی کھانے پینے کا پہلے ہوش نہیں تھا, اب ایون اپنے نہانے دھونے کا اور صفائی کا بھی خیال نہیں رہے گا. پرسنل کیئر بھی افیکٹ ہو جائے گی اس کی وجہ سے. تو اس طرح سے اس کو ہم جب لیبل کرتے ہیں یا اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اٹ از بیسیکلی دا لاس آف کنٹرول آپ کا. اٹ از ناٹ سم تھنگ جو آپ کا مورل ایشو ہے یا آپ کے اندر سے لائک وانٹ ہے آپ کی, یا کوئی چاہ رہا ہے کہ میں ایسے کروں. یہ آپ کے اندر ایسی کیمیکل امبیلنس یا چینجز آ جاتے ہیں ایٹ دا لیول آف یور برین کہ یو آر کمپیلڈ ٹو ڈو دوز تھنگس. تو اس طرح سے اس کا اوور پیریڈ آف ٹائم تھوڑا امپیکٹ بھی ہم نے ڈسکس کیا, اور تھوڑا اس کے پیچھے جو برین میں چینجز آ رہے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے. صحیح ہو گیا. تو جو ڈس آرڈر ہے بیسکلی وہ وہی باتیں آ جاتی ہیں جو کسی بھی ڈس آرڈر میں ہمیں ایکسپلین کرنے کو ملتی ہیں, کہ کوئی فزیکل, کوئی مینٹل, کوئی سوشل, کوئی اسپریچول ڈومینز افیکٹڈ ہوں گی تو وہ ڈس آرڈر کہلائے گا. سملرلی گیمنگ آن اٹس اون از ناٹ نائدر گڈ نور بیڈ. ہم اس کو جج کرنے, یہاں پہ ہم ججمنٹ کوئی پاس کرنے نہیں آئے, ہم ایک ڈیزیز کو ڈسکس کرنے آئے ہیں. وی آر ناٹ ہیئر کہ گیمنگ اچھی ہے یا پھر گیمنگ بری ہے, اس کے اپنے اسپیکٹس ہیں, ہر چیز کے اپنے اسپیکٹس پلس ہر چیز کے جیسے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں, تو اس طرح گیمنگ کے بھی کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں. لائک بہت سے لوگ اس سے ارن بھی کرتے ہیں بالکل ان اے لمٹ میں رہ کے, اگر کوئی کھیل رہا ہو جس کی ڈس فنکشنالٹی کا وہ ایلیمنٹ نہ ہو. پھر اس کے بعد یہ ایک طرح سے ریکریشنل ایکٹیویٹی بھی ہے کہ آپ انجوائے کر رہے ہو فار سم ٹائم, اٹ گیوز یو دیٹ گریٹیفیکیشن. اور ایک اگر ہابی کی طرح لیا جائے تو اٹ از فائن, لیکن جہاں پہ وہ ایک عادت بن جائے اینڈ کمپلشن بن جائے کہ کرنا ہی کرنا ہے, ادروائز آئی وونٹ گیٹ دیٹ سیٹسفیکشن, تو پھر اٹ شوز کہ سم تھنگ از لائک ڈیزیز کی طرف جا رہا ہے یا ڈس آرڈر کی طرف جا رہا ہے. دین وی نیڈ ٹو لک کہ پیٹرنس کیا بنے ہوئے ہیں, کیا روز ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کیا اس کی وجہ سے باقی لائف ڈومینز نگلیکٹ ہو رہی ہیں, ویدر اٹ از ریلیشن شپس, ویدر اٹ از یور پرسنل لائف, ویدر اٹ از ورک اور اسٹڈیز. تو تب ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ گیمنگ ڈس آرڈر اب ڈیولپ ہو گیا ہے, اب صرف وہ گیمنگ ہابی کی طرح نہیں رہی ہے. تو اگر ڈس آرڈر ڈیولپ ہو گیا تو اس کے پھر کوئی نہ کوئی مینجمنٹ درکار ہوگی. تو ہم یہ بات جاری رکھیں گے جو مینجمنٹ ہے اور جو سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے اس کے متعلق, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج پھر کر آئے ہو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. سو ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ. جو ہوسٹ ڈاکٹر احمد قادری. آج کے دن جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اٹ از اباؤٹ گیمنگ ایڈکشن اور گیمنگ ڈس آرڈر. کہ جب گیم, کوئی بھی ویڈیو گیم جب کھیل رہے ہوتے ہیں موبائل پہ, PS4 پہ, ایکس باکس پہ, اور اس کی وجہ سے کوئی خرابی آ جائے, چاہے وہ فزیکل اسپیکٹ کے اندر نیند کی کمی کی وجہ سے, ایپیٹائٹ خراب ہونے کی وجہ سے, یا سائیکولوجیکل اسپیکٹ میں کہ انگزائٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے, یا سوشل اسپیکٹ میں کسی سے ملنے کا دل نہ کرے, جو سوشل ڈس آرڈر کی طرف جانے کی اب بندہ
چلا جاتا ہے، یا پھر کوئی اسپریچول جیسے لائنگ ہے، منیمائزنگ ہے، اس طرح کے کریکٹر ڈیفیکٹس آنا شروع ہو جائیں تو وہ ایک ڈس آرڈر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے اس کے پیچھے جو میڈیکل سائنس ہے، جو میڈیکل بایو کیمسٹری چینجز ہو رہے ہوتے ہیں وہ ڈسکس کیے ود ڈاکٹر رحمہ کہ کس طرح کیا کیا چیزیں جو ڈوپامین امبیلنس ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے، جو اسٹرکچرل چینجز آ رہے ہوتے ہیں. اور اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کی سائیکالوجی کے متعلق کہ جو سافٹ ویئر میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں، جو خیالوں میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، جو نظریات میں جو رد و بدل آ رہی ہوتی ہے، وہ کیسے ڈیولپ کرتی ہے نہ صرف پیشنٹ میں بلکہ پیشنٹ کی جو فیملی ممبرس ہیں، جو سوسائٹی ہے، ان میں بھی کیا چینجز آئے اور کس طرح یہ بیماری پروگریس کی، ایوولو کی اور آج کے دن کو کس طرح دیکھا جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ مس آمنہ اس کے متعلق آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ جو سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے گیمنگ ایڈکشن کا وہ کس طرح ہم اس کو جان سکتے ہیں. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب گیمنگ ایڈکشن کی ہم بات کرتے ہیں تو گیمنگ ایڈکشن میں سب سے پہلے کہ آپ کے فنکشننگ، جیسے کہ ڈاکٹر رحمہ نے بھی ڈسکس کیا کہ آپ کے فنکشنز بلکہ لیولز جو ہیں وہ بنے ہوتے ہیں گیمز ایڈکشن میں کہ آپ فرسٹ لیول جیتیں گے تو آپ کو اور زیادہ خوشی ملے گی، اور زیادہ مزہ آئے گا. تو سائیکلوجیکلی بیسیکلی آپ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ایموشنز لیڈ کرتے ہیں موڈ کو. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ اسکیپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اپنے اسٹریس سے اور اپنی سب چیزوں سے، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو پریڈکٹیبل سکسیس چاہیے ہوتی ہے. پریڈکٹیبل سکسیس کیا ہوتی ہے کہ آپ کو فوری طور پہ وہ کامیابی جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے، جس میں آپ کے ایموشنز کیا انزائٹی کبھی آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو بہت زیادہ اسٹریس ہو رہا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ فوری طور پہ گیمنگ کی طرف جاتے ہیں. اور جب آپ گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا فرسٹ لیول جیسے ہی پاس آن ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑی سی خوشی ملنا شروع ہوتی ہے، تھوڑا سا آپ کا ڈوپامین جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ کے لیولز جو ہیں وہ اپ ہونا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں، تو آپ کو فوری طور پہ خوشی ملنا شروع ہوتی ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر رحمہ نے بھی پہلے بتایا کہ کوئک فکس کی طرف ہم جاتے ہیں، فوری طور پہ ہمیں خوشی ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور فوری طور پہ جو خوشی ہوتی ہے وہ پھر لیڈ کرتی ہے ہمارے لاس آف کنٹرول کی طرف کہ جیسے ہی ہمیں کوئی اگر اسٹریس آئے گا، جیسے ہی ہمیں کوئی انزائٹی آئے گی تو ہم فوری طور پہ گیمنگ کی طرف جائیں گے. کیونکہ پیشنٹ جیسے گیمنگ ڈس آرڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سائیکلوجیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسٹریس ہے، کوئی انزائٹی ہے، کوئی گھر میں کانفلکٹ ہو گیا ہے تو وہ فوری طور پہ اس طرف جائے گا، گیمنگ کی طرف جائے گا. ایسوسیٹ کر لیتے ہیں کہ میری اسٹریس ریلیف گیمنگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو گئی ہے. ایسے ہی ہے، جیسے ہی کوئی اسٹریس آیا، جیسے ہی کوئی انزائٹی آئی یا پھر گھر پہ کوئی کانفلکٹ آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ فوری طور پہ گیم کی طرف گئے اور گیمز نے ان کو انسٹنٹ ریلیف دیا، انسٹنٹ طور پہ جلدی سے خوشی دی اور وہ ان کا ڈوپامین لیول جو ہے بہت زیادہ ہائی ہونا شروع ہو گیا. لیکن فیملیز کی اگر ہم بات کریں تو فیملیز کیا کرتی ہیں کہ فیملیز کے دو رویے بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں جس کو پیشنٹ کی جو گیمنگ ایڈکشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے. اور وہ دو رویے جیسے ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہوئی ہے، اور وہ دو رویے ہیں انیبلنگ اور پرووکنگ. انیبلنگ از دیٹ کہ آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ ان کو سہولت کاری کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کہ اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کار لے دیں یا پھر مجھے تھوڑی سی گیم کھیلنے دیں تو پھر میں آپ کی یہ بات مان جاؤں گا. تو فیملی کیا کرتی ہے کہ فیملی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ تھوڑی دیر کھیل لیں تو میں آپ کی یہ والی بات مان جاؤں گا، یا پھر آپ کو باہر لے جاؤں گا، آپ کو کھانے کی طرف لے جاؤں گا. آن دا ادر ہینڈ کہ جب وہ اس سہولت کاری اور اس فیسیلیٹیشن سے بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں فیملیز والے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر پرووکنگ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اشتعال انگیزی اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ان پہ ہائپر ہونا شروع کر دیتے ہیں. تو جب یہ چیزیں شروع کرتے ہیں تو فرسٹریٹ ہو کر جو بچہ ہے، جو پیشنٹ ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ زیادہ گیمنگ کی طرف انوالو ہو جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بیماری اور زیادہ جو ہے وہ آگے انکریز ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن فیملیز کو بھی یہ دونوں رویے جو ہیں وہ پتہ نہیں ہوتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن فیملیز یہ چاہتی ہیں کہ اگر ہم یہ کر لیں دونوں رویے تو شاید ہو سکتا ہے کہ بچہ اور وہ گھر کا ماحول جو ہے وہ ٹھیک رہے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ وہ تھوڑا سا ماحول سیٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس سے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے وہ بیماری اور زیادہ زور پکڑ لیتی ہے، اور زیادہ جو ہے وہ گیمنگ ایڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے بچہ زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے اور وہ آگے کی طرف اور جانا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے فیملی کو بھی یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ان دو رویوں کو نہیں اپنانا. جس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں اس کی
سائیکلوجیکل میکانزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سائیکلوجیکل میکانزم میں یہی آتا ہے کہ ایموشنز لیڈ کرتے ہیں ہمارے موڈ کو. تو جیسے ہی ہمارا موڈ بہتر ہوتا ہے, سب چیزیں بہتر ہوتی ہیں, تو ہم ان کی طرف زیادہ جانا شروع ہوتے ہیں. تو ہم نے فیملیز کو بھی یہی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ کی یہ جو 2 رویے ہیں اس کو ہم نے زیادہ جو ہے وہ نہیں لے کر چلنا, بلکہ ہم نے اسرٹیو کمیونیکیشن کے تھرو جو ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ بھی بات کرنی ہے. اور فیملیز کو بھی ہم یہی ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جیسے گھر میں اگر ہم بات کریں تو گھر میں پیشنٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں گیمنگ ایڈکشن میں, کہ آپ کی نیند خراب ہو رہی ہوتی ہے, 10 12 گھنٹے جو ہے وہ گیمنگ میں ہی چل رہے ہوتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ نیند خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر ان کی پور ڈائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد ان کی ہائیجین خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی لائف جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور جب لائف ڈس فنکشنل ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو فیملی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہم کریں. تو جب یہ والی بات آتی ہے تو پھر وہ ہماری طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو ایبسٹیننس جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ ہم انڈور علاج میں یہ بتاتے ہیں کہ انڈور علاج میں اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ ڈسپلن کو مینٹین رکھنا ہے. جب ہم ڈسپلن کو مینٹین رکھیں گے تو آگے فردر مور ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے ایموشنز کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایموشنز کو ہم جب بات کرتے ہیں تو ایموشنز لیڈ کرتے ہیں ہمارے موڈ کو. تو ایموشنز کو ہم نے بتانا ہوتا ہے سب سے پہلے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سیلف اویئرنیس موسٹ امپورٹنٹ ہے. جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں یہاں پر تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کو ایموشن ریگولیٹ کرنے کے لیے ان کو سیلف اویئرنیس دینی بہت ضروری ہے. تو سیلف اویئرنیس موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ سیلف اویئرنیس ہم ان کو دیں. پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے کہ ہم ان کو اپنی سیلف مینجمنٹ بتائیں کہ وہ اپنی کون سے جو چیزیں ہیں جن کو مینیج کر کے وہ آگے اپنی لائف کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. جیسے اگر ان کی لائف میں اسٹریس آئے گا, ان کی لائف میں کوئی پرابلمز آئیں گی, تو انہوں نے گیمنگ کی طرف جانے کی بجائے انہوں نے اپنی لائف کو کیسے بہتر کرنا ہے, کیسے انہوں نے اپنے اسٹریس کو فیس کرنا ہے, یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم ان کو بتاتے ہیں. جیسے ہم جو ہے اگر ہم مینجمنٹ کی بات کریں, لانگ ٹرم مینجمنٹ کی بات کریں, تو اس میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ ہم نے CBT کے تھرو ہم ان کی کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ہوتی ہے, جس کے تھرو ہم پیشنٹ کے خیالات کو, سوچوں کو جو ہے وہ ارریشنل تھاٹس کو جو ہے وہ ریشنل تھاٹس میں کنورٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کی جو ریلیپس پریونشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس کو ہم فردر مور جو ہے وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں ان کو کہ اگر آپ کو مینٹل ریلیپس ہو, اگر آپ کو ایموشنل ریلیپس ہو تو اس کے کیا سائنس ہوں گے. جیسے فار ایگزامپل مینٹل ریلیپس میں کیا ہو سکتا ہے کہ مینٹل ریلیپس میں آپ کو یہ سوچیں آ سکتی ہیں کہ جب میں یہ کرتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا, مجھے بہت اچھا فیل ہوتا تھا, جب مجھے اسٹریس آتا تھا گھر میں تو میں بہت اچھا فیل کرتا تھا. تو دا سیکنڈ اسٹیپ از کہ ایموشنل ریلیپس. جب آپ کی تھاٹس بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کے ایموشنل ریلیپس آنا شروع ہو جاتا ہے, جس میں کہ آپ کو انزائٹی ہوتی ہے, آپ کو ڈپریشن ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملیز بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ٹینس ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بچے کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ دوبارہ سے آئسولیشن میں جانا شروع ہو گیا ہے. تو ہم فیملیز کو بھی یہی ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کو مینٹل اور ایموشنل ریلیپس کے سائن آنا شروع ہوں تو تب ہی آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنی ہے, کنیکٹڈ رہنا ہے, بیکاز دیٹ از اے ڈس آرڈر. گیمنگ ڈس آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں, تو گیمنگ ڈس آرڈر کو جب مینجمنٹ کی طرف لاتے ہیں تو اس کے لیے لانگ ٹرم مینجمنٹ از موسٹ امپورٹنٹ. کیونکہ جب ہم ریوارڈ پاتھ وے کی بات کرتے ہیں تو ریوارڈ پاتھ وے کو جو بیلنس میں آنے کا ٹائم جو ہے وہ 2 سال تقریباً لگتے ہیں. تو اس کے لیے ولنگ ویز کے ساتھ اور پیشنٹ کا بھی اور فیملی کا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے, جس میں کہ ان کی ریلیپس پریونشن ٹیکنیک کو سمجھنا اور ان کی ڈیلی روٹین کو اسٹرکچر میں لانا از موسٹ امپورٹنٹ ہے. یس. تو اس کے علاوہ بھی جب گیمنگ ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں تو 2 طرح کے جو دیکھنے کو ملتے ہیں ٹریٹمنٹ پیٹرنس, کہ اگر سویئر ہے تو آف کورس ایبسٹیننس از دی اونلی سلیوشن, کہ اب پھر زیرو گیمنگ کی طرف جانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی وجہ سے لائف اتنی ڈسفنکشنلٹی آ گئی تھی, کیونکہ اگر دوبارہ سے آئے گی تو وہی پیٹرن دوبارہ سے ریپیٹ ہوگا, وہی لاس آف کنٹرول دوبارہ سے آئے گا. لیکن اگر ارلی اسٹیجز میں ہے اور اتنا ڈس آرڈر ڈیولپ نہیں ہوا تو اس کے اندر کنٹرولڈ جو ہے کہ ڈکریزڈ اماؤنٹ آف ٹائم استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر جو یونیفائڈ باؤنڈریز ہیں بیسکلی, جہاں پہ پیشنٹس کو اور فیملیز کو ڈفیکلٹیز کا سامنا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کچھ اور کہہ رہا ہے, دوسرا بندہ کچھ اور کہہ دیتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک
جو پیرنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بالکل گیم نہیں کھیلنی, کوئی کہہ دیتا ہے کہ دوسرا جو پیرنٹ ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا تھوڑی سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کھیل لو. تو سب سے پہلے تو یونیفائڈ جو باؤنڈریز ہیں, یونیفائڈ جو ڈیسیجن ہے وہ لینے کی ضرورت ہے کہ دونوں پیرنٹس ایک پیج پہ ہوں, تاکہ وہ ایک انفارمڈ جو رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں وہ بنائیں, ان کے اندر کوئی انکنسسٹنسی نہ آئے. پھر ساتھ ہی جو بیہیویئر ہے, جو ڈس آرڈر ہے, اس کو شیم میں جو جیسے آپ نے بات کی کہ پرووکنگ اشتعال انگیزی کی طرف جاتے ہیں, چاہے وہ سبلنگز ہوں, چاہے وہ پیرنٹس ہوں, چاہے وہ ٹیچرز ہوں, پیئرز ہوں, تو سب سے پہلے ہی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا اس کا تو کچھ نہیں بننا ہے, تو ہے ہی ایسا, یہ تو سویا رہتا ہے, تو ہے لیزی ہے. مطلب کہ نیم کالنگ یا ان کی بیماری کو بیماری نہ سمجھنا, ٹارگٹ کرنا اور شیم کے اندر لے کے جانا, اس سے نہ ہی ان کا اپنا مقصد پورا ہوتا ہے, نہ ہی جو پیشنٹ ہے اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ 2 چیزیں اوائڈ کرنی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام انوائرمنٹ رکھنی ہے, بیسکلی جو بات چیت ہے اس کے اندر آپ آرام سے ان سے بات کر سکتے ہیں, ان سے جو مدعا ہے اس کے متعلق ایجنڈا بنا سکتے ہیں, گول سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کے گولز ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں ان کے ساتھ کہ وہ کس طرح اپنی لائف گزاریں, کہاں پہ اکیڈمکس کے اندر کوئی ڈکلائن آ رہا ہے اس کو کریکٹ کرنے کی طرف جائیں, جو بیہیویئرز ہیں ان کو ریوارڈ کریں, نہ کہ کوئی رزلٹ. تو اس طرح اس جو ڈس آرڈر ہے اس کے اندر ہم بہتری لے کے آ سکتے ہیں. اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہم کچھ لے کے آ سکتے ہیں کہ کہیں جو ایڈکشن کے لیے جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں میڈیکیشنز, وہ گیمنگ ڈس آرڈر کے لیے, گیمنگ ایڈکشن کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو بات ایک پیٹرن کی ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس مسئلے کو حل کرنا, یہ ضروری بن جاتا ہے. جو میڈیسن کی بات ہے وہ بھی ہم کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اور وقفے کے بعد ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جب گیمنگ ڈس آرڈر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس میں کس طرح جو بعد میں میڈیکلی جو کیمیکل امبیلنس آنا شروع ہو جاتا ہے اس کو کیسے کریکٹ کیا جا سکتا ہے. تو ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد بات کرتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. سو ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ. اور آج کے دن جو ہم بات کر رہے ہیں اٹ از اباؤٹ گیمنگ ایڈکشن اور جو گیمنگ ڈس آرڈر ہے. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سارے اسپیکٹس اس کے سائیکولوجیکل اور میڈیکل کور کیے. اب بات آتی ہے مینجمنٹ کی, کہ مینجمنٹ کے اندر میڈیسن اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے, اگر نہیں ہو سکتی تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز کیا کیا موجود ہیں ہمارے پاس, اور کس طرح اس کو ایک میڈیکل وے میں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر راما آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں, ہماری آڈینس کو بھی, کہ کس طرح وہ گیمنگ ایڈکشن میں مبتلا جو پیشنٹس ہیں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی میڈیسن جو ہے وہ ڈائریکٹڈ اسپیشلی اس کے لیے ڈیفائن نہیں ہے کہ کوئی گیمنگ ڈس آرڈر کے ٹریٹمنٹ میں جیسے باقی ڈس آرڈرز میں ہم دے دیتے ہیں کہ یہ ہارٹ کی میڈیکیشن ہے یا اس چیز کی.
یا سائیکائٹرک ڈس آرڈرز میں بھی جو میڈیکیشنز ہوتے ہیں اس طرح سے اس کے لیے کوئی ڈائریکٹڈ میڈیکیشن تو نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ ڈس آرڈر بھی باقی ڈس آرڈرز کی طرح کسی اور ڈس آرڈر کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتا ہے, جیسے انگزائٹی کے ساتھ, ڈپریشن کے ساتھ, ADHD کے ساتھ, یا کوئی بھی اور ڈس آرڈر اس کے ساتھ کو ایگزسٹنگ ہو سکتا ہے. تو تب اس کیس کے اندر ہم اسی طرح جس طرح باقی سائیکائٹرک النس میں اینٹی سائیکوٹکس یا اینٹی ڈپریسنٹس یا انگزائٹی مینجمنٹ والی جو بھی میڈیکیشن ہوتی ہے اس سے ہیلپ لیتے ہیں, اس سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں سپورٹیو. اسی طرح ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ سلیپ ڈسٹربنس ہوئی ہوتی ہے, روٹین ڈسٹربنس ہوئی ہوتی ہے, تو ہم سلیپ میڈیکیشن کا بھی رول اس کے اندر ہو سکتا ہے. اگر کسی کی سلیپ بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہے تو اس کے پیٹرنس کو واپس ریوائیو کرنے کے لیے تھوڑی سی اس کو لو ڈوز میڈیکیشن فار سلیپ دی جا سکتی ہے انیشیل فیز کے اندر جب وہ ایبسٹیننس میں آئے گا. اور جس طرح ہم نے بات کی کہ وڈرال جب ہوتے ہیں تو اس کے وڈرال سملر ٹو دی سبسٹنس وڈرالز یا کسی اور ہیبٹ وڈرالز کے ساتھ ہی کی طرح کے ہی ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی انگزائٹی ٹریگر ہوگی, اس کی وجہ سے بھی موڈ فلکچویشنز آئیں گی. تو اس کے لیے ہم موڈ اسٹیبلائزرز کا رول اس اسٹیٹ میں آ سکتا ہے, یا پھر ہم اس کے اندر جس طرح انگزائٹی میں بیٹا بلاکرز یا پھر ہم دے سکتے ہیں لانگ ایکٹنگ جو ڈائزی وغیرہ اس طرح کی کوئی میڈیکیشن, اس کا رول بھی اس میں آ سکتا ہے ان کیس آف مینجمنٹ آف وڈرالز یا پھر ایسوسیٹیڈ سمٹمس کو. لیکن جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ باقی سائیکائٹرک ڈس آرڈرز میں بھی میڈیکیشن کا رول انیشیل فیز میں ضرور ہوتا ہے اور سپورٹیو رول ہو سکتا ہے. کچھ میں پرائمری ہوتا ہے, کچھ کے اندر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ انیشیلی آپ سپورٹیو دے سکتے ہو, لیکن الٹیمیٹ جو اس میں گول ہے دیٹ از بیہیورل موڈیفیکیشن. تو ہم میڈیکیشن کا ہیلپ لے سکتے ہیں پہلے, لیکن خالی میڈیکیشن کین ڈو نتھنگ ان دس کیس. آپ کو جو دوسرا کمپوننٹ ہے دیٹ از بیہیورل موڈیفیکیشن, وہ اس میں بہت میجر رول پلے کرتا ہے. اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, کچھ کور چیزیں ہیں جن پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اور اگر ان پہ کمپرومائز ہوگا تو یہ ڈس آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا. جیسا کہ روٹین سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے کہ ٹائم ڈیفائن کیا جائے کہ اس ٹائم پہ سونا ہے, اس ٹائم پہ جاگنا ہے. اس کے بعد آپ کے کھانے پینے کا روٹین جو ہے وہ سیٹل ہو. اس کے بعد کیونکہ گیمنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی باڈی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہوتی, تو انشور کیا جائے کہ ایکسرسائز انکارپوریشن بھی ہو رہی ہے, یعنی واک کی جا رہی ہے دن کے وقت کسی. پھر اس کے بعد ایٹ دا سیم ٹائم کہ اگر کوئی وہ کام کرے ہیں تو اسٹرکچر ہو ان کا, مطلب جیسے روٹین کوئی ایکٹیویٹیز پلانڈ ہو سارے دن کی کہ صبح اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے, اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے. کوئی ہابیز ہیں تو اس کا بھی ٹائم ڈیفائنڈ ہو, اتنے ٹائم کے لیے یہ کرنا ہے, مطلب ایک روٹین اسٹرکچر ہو. تو وہ بھی بیہیورل تھیراپی میں یا اس کے اندر ان کے بیہیویئر پیٹرنز جو بن گئے ہیں ود گیمنگ کے ساتھ جو ایسوسیٹ ہو گئے ہیں اس کو موڈیفائی کرنے میں اٹ ول ہیلپ. تو ایک کمپوننٹ ہو گیا کہ ایسوسیٹڈ کومارٹس کو ہم نے ٹریٹ کیا, یا پھر اگر کوئی سمٹمز آ رہے ہیں اس کو ہم نے مینیج کیا اکارڈنگلی ود دا ہیلپ آف میڈیکیشن. دوسری چیز آگے بیہیورل موڈیفیکیشن. اب اس کے بعد ریوارڈ ری لرننگ بھی ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے بات کی ہے کہ اس کے اندر ریوارڈ پاتھ وے ہائی جیک ہو گیا آپ کا. اس کے اندر آپ کو نارمل ریوارڈ سے وہ خوشی نہیں مل رہی, وہ سیٹسفیکشن یا ڈرائیو نہیں مل رہی. تو ٹو اچیو دیٹ اگین آپ نے اپنے برین کو ری ٹرین کرنا ہے یا ری لرن کرنا ہے. تو اب اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ریئل ٹائم ایکسپیرینسز زیادہ کر دیں, کیونکہ گیمنگ کیا ہے ورچوئل ورلڈ ہے, اس کے اندر ریالٹی سے ڈسکنیکٹ ہی ہے ایک طرح سے. تو ہم ان کے جو ریئل لائف ایکسپیرینسز ہے وہ انکریز کر دیں. اس کے بعد ہم ریوارڈ بیس لرننگ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ریوارڈز ایسوسیٹ کر دیں, اور وہ افیکٹو ریوارڈز ہوں, ایسے نہیں ہو کہ ایسے بائی دا وے ہوں, کوئی افیکٹو ریوارڈز ان کے ساتھ ایسوسیٹ کریں کہ اگر یہ بیہیویئر ہوگا یا اس طرح سے موڈیفیکیشن ہوگی بیہیورل تو پھر یو ول گیٹ دس. تو اس کے وجہ سے بھی ایک طرح سے برین کے اندر کنڈیشننگ یا لرننگ پیٹرنس دوبارہ سے بنتے ہیں کہ صرف گیمنگ کے ساتھ مجھے ریوارڈ نہیں مل رہا, بلکہ ان ایکٹیویٹیز سے بھی اگر میں فالو کروں گا روٹین تو مجھے ریوارڈ ملے گا. تو یہ بھی ایک افیکٹو چیز ہے. پھر تیسری چیز آ جاتی ہے فیملی الائنمنٹ, کہ فیملی جو ہے وہ کس طرح ایک پیج پہ ہے. جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ یا تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ فیملی کے درمیان ہی ایک ڈس اگریمنٹ ہوتا ہے, ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کھیل لو, دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بالکل نہیں کھیلنا, تو ایکسٹریم بیہیویئرس. تو فیملی کا ایک پیج پہ ہونا از ویری امپورٹنٹ. اس اسٹیج میں ایک کام انوائرمنٹ مینٹین کرنا تاکہ کمیونیکیشن ہو سکے بیٹر, وہ امپورٹنٹ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ ودرال کے فیز کے اندر کیا ہوگا, ایگریشن اور اریٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ہوگا, تو ٹو اوائڈ دا کنفلکٹس کیا کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ گیمنگ کھیلے, کم از کم سکون مینٹین رہے گا. اس سے کیا ہوتا ہے بیماری کو بڑھاوا مل رہا ہے, مطلب آپ کے ڈیزیز تو زیادہ ہی ہو رہی ہے. اور ہاں ماحول صحیح رہ رہا ہے لیکن ٹیمپریریلی, الٹیمیٹلی کیا ہوگا جب بھی جس پوائنٹ پہ بھی آپ اس کو کہیں گے کہ اس سے دور ہو, وہ ایگریشن واپس آ جائے گا. تو اس کو ٹیمپریریلی ٹھیک کرنے کے لیے یہ کہنا یعنی کوئی فکس کے جا کے گیم کھیلو, یہ بھی ایک طرح سے شو کرتا ہے کہ فیملی کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. تو فیملی کا لائن ہونا از آلسو این مینڈیٹری تھنگ فار دس. تو اس میں تین چیزیں جو ہم نے ابھی بات کی کہ میڈیکیشن کا رول ایک لمٹ تک ہے, اس کے بعد میڈیکیشن کوئی پرسکرائب نہیں ہے پرٹیکولرلی
For the gaming ہاں فور addiction. گیمنگ ایڈکشن یا گیمنگ ڈس آرڈر کے لیے ایسوسیٹڈ کوموربس کو ہم جیسے سمٹمز آئیں گے اس کو اس طرح سے مینیج کر لیا جاتا ہے. روٹین جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. اگر اس پہ کمپرومائز کیا جائے گا تو کبھی بھی فکس نہیں ہو سکتا. بیہیورل پیٹرنز جو ہیں سب سے پہلے چینج ہونا, پھر ریوارڈ ری لرننگ اور فیملی ایجوکیشن اینڈ فیملی کس طرح سے فالو کریے اسٹیپس کو, وہ مینجمنٹ کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ان دا لانگ رن. بالکل. تو اس طرح یہ گیمنگ ڈس آرڈر, گیمنگ ایڈکشن کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں ود میڈیکل پوائنٹ آف ویو بھی, اور جو لائف اسٹائل موڈیفیکیشنز ہیں جو میجر پارٹ رکھتی ہیں اس کی مینجمنٹ میں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ کوموربڈس اور بھی آ جاتے ہیں, جیسے کوئی سبسٹانس کا استعمال وچ آلویز میکس دا اسٹوری ورس, کہ کوئی بھی اگر ایون نکوٹین کا بھی کوئی ساتھ میں استعمال آ رہا ہے تو وہ بھی اس کی کنڈیشن کو ورسنے کی طرف جائے گا. تو باقی جو سبسٹانس ہے جیسے آئس, چرس, کوکین, وہ تو اس کو واقعی میں زیادہ خرابی کی طرف لے کے جائیں گے. اس میں بھی جیسے ہم نے پہلے سبسٹنس یوز ڈس آرڈر میں ہم بات کرتے ہیں کہ سارے اسٹیمولینٹس یا ڈپریسنٹس کوئی بھی ہوں وہ آپ کی برین کیمسٹری کو ہی آلٹر کر رہے ہیں. تو جب ایک چیز آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے برین کیمسٹری کو آلٹر کرنے والی, جیسے گیمنگ ہے, اور پھر فردر ہم اس پہ کوئی اسٹیمولینٹ یا ڈپریسنٹ یا کوئی بھی سبسٹنس ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوگا, وہ ایگزیجریٹ ہو جائے گی وہ سچویشن. تو کیمیکل امبیلنس جو پہلے اگر 5% تھا وہ 10-20% ہو جائے گا. تو اس طرح سے ڈیزیز جو ہے وہ ایگزیجریٹ ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی سبسٹنس یوز یا پھر کوئی بھی کومورب کنڈیشن سائیکیٹرک ساتھ میں ایگزسٹ کرنا اس گیمنگ ڈس آرڈر کے ساتھ, وہ مزید پرون کرتا ہے پروگریسو ڈکلائن کی طرف ہی پیشنٹ کو, یا ڈیزیز سمٹمز زیادہ سویئر ہونے کے طرف ہی لے کے جاتا ہے. تو دس واز گیمنگ ڈس آرڈر. اس کو سمرائز کرتے ہوئے تو وہی بات آ جاتی ہے ڈیزیز کانسیپٹ آف ایڈکشن کی, کہ اٹ از اے پرائمری کرونک پروگریسو النس, اور اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو ڈیتھ بھی اگر ہو سکتی ہے. جیسے ہمارے سامنے ملٹیپل ایگزامپلس ہیں کہ چائنا کے اندر, رشیا کے اندر, پاکستان کے اندر, ایون USA میں, UK میں, جرمنی میں, ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ گیمنگ کی وجہ سے لوگ جو ٹین ایجرس ہیں خاص طور پہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ملٹیپل جو ایگزامپلس ہیں ان میں سے جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ ایک جو اسٹریمر تھے جنہوں نے 56 آورس نان اسٹاپ گیمنگ اسٹریمنگ کر رہے تھے, جس کے اندر ان کا فلوئڈ انٹیک ہی تھا, جس کے اندر پراپر فوڈ انٹیک کوئی ان کا نہیں چل رہا تھا, فاسٹ فوڈ ہی چل رہا تھا. تو اس کی وجہ سے اسٹرینوس جو کہہ لیں کہ مینٹل ایگزاشن اور فزیکل ایگزاشن کی وجہ سے ان کی آن اسٹریم ڈیتھ اکر ہو گئی. یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے, اٹ از واٹ ان 2022-23. اور اسی طرح یہ ملٹیپل افیکٹس ایگزامپلس دیکھنے کو ملتی ہیں ہر سال ہی, اور آل اوور دا ورلڈ ہی دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس کے متعلق جو چائنا کے اندر انہوں نے اب لاز پاس کرنا شروع کرتی ہیں کہ گیمنگ ایڈکشن کی وجہ سے, گیمنگ ڈس آرڈر کی وجہ سے جتنی ڈیتھس اکر ہو رہی تھیں چائنا کے اندر, تو انہوں نے لاز پاس کی ہیں کہ گیمنگز کے ٹائمز انہوں نے ساتھ میں بتا دیے ہوئے ہیں کہ اتنے ٹائم کے لیے ہی بندہ کھیل سکتا ہے کوئی بھی گیم. اگر کوئی پبلش بھی کرتا ہے, کوئی پبلشر, گیم پروڈیوسر, تو وہ بھی اراؤنڈ 2 آورس 3 آورس سے زیادہ وہ گیم کھیل ہی نہیں سکتا. تو اس طرح کے جو پیٹرنز ہیں جو لا بناتے ہیں وہ اپنی طرف سے تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس سے کام بن جائے گا, لیکن جو گیمنگ ایڈکشن کے اندر ہے وہ کیا کرے گا, وہ کوئی دوسرا اکاؤنٹ بنا لے گا, وہ دوسرے اکاؤنٹ سے لاگ ان کر لے گا. مطلب کہ اگر ایک اکاؤنٹ میں اس نے 3 گھنٹے کھیل لیا تو دوسرے اکاؤنٹ سے 3 گھنٹے دوبارہ کھیل لے گا. تو جو مسئلہ ہے, جو ایڈکشن ہے, اس کو ایڈریس جب تک نہیں کیا جائے گا, جب تک اس کی مینجمنٹ پراپر نہیں کی جائے گی, تب تک اس کا جو حل ہے وہ نہیں نکل پائے گا. نمبر 1 جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ سائیکو ایجوکیشن, جب تک ہم ڈیزیز کے بارے میں اویئرنیس نہیں بتائیں گے, جب تک ڈیزیز کے بارے میں اس کی فیملی کو نہیں بتایا جائے گا, اس کو نہیں بتایا جائے گا, تو اس کو علاج میں نہیں لے کے آیا جا سکتا. جو میڈیسن ہے وہ کسی حد تک ہی یوٹیلائز کی جا سکتی ہے. اگر اس کے ساتھ سلیپ ڈس آرڈر موجود ہے, جو کوئی ڈپریشن کا ڈس آرڈر موجود ہے, کوئی انگزائٹی کا ڈس آرڈر موجود ہے, تو اس کو ہم میڈیکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایڈکشن اور گیمنگ ایڈکشن آن اٹس آن کی کوئی میڈیسن موجود نہیں ہے کہ ایک ٹیبلٹ لی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اس کے متعلق لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ہی وہ میڈیسن بنتی ہے کہ وقت پہ سونے کی روٹین کو برقرار رکھنا, کھانے پینے کی روٹین کو برقرار رکھنا, جو سوشل انٹریکشنز ہیں, جو ریئل ورلڈ ریوارڈز انہیں کہتے ہیں کہ ریئل ورلڈ کے اندر
آئیں وہاں پہ جو گیم کے اندر آپ کا ڈوپامین پھنس گیا تھا, جو موٹیویشن اور ریوارڈ پاس پہ ہائی جیکنگ ہو گئی تھی, اس کو ریسٹور کریں. ہر چیز کے ساتھ ڈوپامین کو اٹیچ کریں, آپ کے انٹریکشنز کے اندر, آپ کے کھانے پینے کے اندر, آپ کے جو سلیپ روٹینس ہیں, کام کاج ہے, اگر پڑھائی ہے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ڈوپامین جو ڈسٹریبیوٹیڈ ہے اس کو اچیو کرنے کی طرف لے کے آئیں. تو اس طرح یہ جو گیمنگ ایڈکشن ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اور جو ہمارا شو ہے یہ بھی اسی اویئرنیس پروگرام کو برقرار رکھتا ہے, اور ڈیلی بیسس پہ آپ کے لیے فرام 7 PM to 8 PM ہم یہ شو لے کے آتے ہیں, اور سارے ٹاپکس جو آپ کی طرف سے ہم تک پہنچتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہی جو گیمنگ ڈس آرڈر ہے اس کا ٹاپک ہم تک پہنچا تھا ایک کمنٹ سیکشن میں, کمنٹ میں, کہ ایک خاتون تھیں جنہوں نے اپنے بیٹے کی بات کی تھی کہ ان کا بیٹا PUBG کھیلتا رہتا ہے, کوئی اور کام نہیں کرتا. ہی از 15 years old, جس کی وجہ سے ابھی پڑھائی میں بھی اس کا دھیان نہیں ہے. اس کے گریڈز پہلے کافی بہتر ہوتے تھے, A گریڈ B گریڈ ہوتے تھے, جو اب ڈراپ کر کے C گریڈ D گریڈ تک پہنچ گئے ہیں. اس کے راتوں کی جو سلیپ کی روٹین ہے وہ سب کچھ خراب ہو گئی ہے. کھانے کی طرف رجحان نہیں ہے, صرف اور صرف جب تک گیم ہاتھ میں ہے تب اس کے ساتھ ہی کوئی فاسٹ فوڈ کھا لیا, کوئی اسنیکس کھا لیے, لیکن اس کے علاوہ کوئی اس کا پراپر ڈائٹ نہیں ہے. تو امید ہے کہ آپ نے آج کے دن کے شو سے جو اپنی اویئرنیس ہے, اپنی جو کوشچن تھا آپ کا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیا اس کو کوئی علاج میں لے کے آنا ہے, کیا کرنا ہے, تو امید ہے کہ آپ کا جو سوال ہے وہ اس کا ہم جواب دے پائے ہیں. لیکن ابھی بھی اگر کوئی آپ کا کوشچن ہو, کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی ان پٹ ہو تو ہم تک پہنچا سکتے ہیں. یوٹیوب پہ, فیس بک پہ کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارا 24/7 لائیو واٹس ایپ نمبر موجود ہے جس پہ آپ اپنا میسج ہم تک پہنچا سکتے ہیں, اور ہمارے لیے جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ بتا سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں. شب بخیر.